नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व क़ाल अल्लाहु तआला क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिल आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने सूरह कहफ, सूरह मरियम और कुछ हिस्सा सूरह ताहा का सुना तरावी में। अब स्टार्ट के अंदर ही सूरह कहफ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है, तमाम ज़ाहिर तारीफ़ें उसके लिए, उसने अपने बंदे पर ये कुरान नाजिल फरमाया वलम यजअल लहू इवजा। इसके अंदर कोई टेढ़ापन, कोई क्रोकेडनेस, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हर बात सारी दूध का दूध पानी का पानी, बिल्कुल साफ साफ इस किताब में मौजूद है। कल के सेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ हिस्सा इसके ऊपर टच किया था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं कुरान में, हम डिफरेंट अंबिया की भी स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स भी आ रहे हैं, हिस्टोरिकल न्यूज़ भी आ रही है। कुरान इन इटसेल्फ कोई ना हिस्ट्री की बुक है, ना साइंस की बुक है, ना किसी दूसरे फैक्ट चेकिंग बुक है इन इटसेल्फ, मगर जो कुछ भी कुरान के अंदर मेंशन है उसका हक होना बरहक है और उसके अगेंस्ट आज तक कभी भी कोई साबित नहीं कर सका। तो जिस तरह से कुरान में हमने पास की स्टोरीज़ पढ़ी, फ़िरौन का वाक़या हमने पढ़ा, अल-यौम नुनज्जी का भी बदन एक जब फरमाया अल्लाह ने कुरान में, और फ़िरौन की अपनी जो बॉडी थी वो डिस्कवर होती है 1897 में, विच इज़ लाइक जस्ट 100-125 साल पहले। उससे पहले 1300 साल से जो लोग कुरान पढ़ रहे थे, कुरान हक है, उसकी वो आयत हक है, वो समझ के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बॉडी इन इटसेल्फ जिसको अल्लाह ने महफूज करने का वादा किया वो दरियाफ्त होती है 1897 में। तो पता ये चलता है कि जो लोग अब 1897 ईयर, बल्कि ये डिस्कवर हुई 1897 में, जिसके ऊपर फाइनली रिसर्च हुई जो हमने मॉरिस बुकाई का जिक्र किया, वो 70s की बात है। उस वक्त जाके पता चला अच्छा ये वो रैमसीस द थर्ड है। वो बॉडी आज भी इजिप्ट के कायरो म्यूज़ियम में मौजूद है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखा है किस तरह से, किस हाल में पड़ी हुई है। बहरहाल, तो वो फैक्ट जब कुरान में आया उसके अगेंस्ट कोई बात साबित नहीं कर सका आज तक। तो इसी तरह से कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, लेकिन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कुरान के अंदर आती है वो हमारे आने वाले दौर के वाक़यात, आने वाले अहवाल, फ्यूचर की स्टोरीज़, वो कुरान से इन इटसेल्फ निकलती हैं। तो हमें उस पर भी कुछ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमा व बुशरा लिल मुस्लिमीन। तमाम की तमाम इस किताब के अंदर हर चीज़ का आंसर है। तिबयानन लिकुल्लि शै, ये हर चीज़ को बयान करती है। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कोई ऐसा क्वेश्चन दिमाग में हो हमारे जो इसका आंसर इस कुरान में मौजूद ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि हमारी नज़र से हमारी जो सोच है, हमारी जो विजन है, वो उसको ग्राफ नहीं कर सक रहा हो। दैट इज़ पॉसिबल। मिसाल के तौर पे एक कमरा है, इसमें अंधेरा घुप है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक बंदा एंटर होता है, वो देखता है यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे लाइट बल्ब ऑन होता है, अब वो देखता है मैट्स भी पड़े हैं, रग्स भी पड़े हैं, वहाँ कोई डेस्क है, वहाँ कोई कुर्सी है, सब नज़र आ रहा है। तो इसी तरह ये उलमा का काम होता है, वो उस लाइट स्विच को, लाइट बल्ब को ऑन करते हैं और वही चीज़ सामने नज़र आ जाती है। अब बात मुद्दे पे अगर देखें, राइट इन द सेंटर ऑफ द कुरान, बिल्कुल मिडल में कुरान के ये बात शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। इसके अंदर कोई क्रोकेडनेस, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इस सूरत के ऊपर जितनी डिटेल में ज़ाहिर हम जाएं वो तो अपनी जगह, वो उसकी अपनी आयात की तफसीर अपनी जगह, लेकिन मोटी मोटी अगर हम बात को समझें, बनु इसराइल ज्यूस जो थे मदीना के, वो आए नबी अलैहिस्सलाम से, उन्होंने पूछवाया कि बताओ, 3 सवाल किए। पहला पूछा रूह की हकीकत क्या है, दूसरा पूछा असहाबे कहफ कौन थे, और तीसरा पूछा जुल्करनैन कौन था। रूह की हकीकत क्या है, पीछे कल सूरह इसरा में गुजरा, वह सलूनका ने रूह कुल अम्रु रब्बी, ये अल्लाह का अमर है।
اس میں بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کی بکس کھولیں, ڈاکٹر جو حضرات بن رہے ہیں وہ بکس کو کھولیں اور جا کے دیکھیں ڈیتھ کی ان اٹ سیلف کتنی ڈیفینیشنز ہیں, کئی 100 ڈیفینیشنز ڈفرینٹ میڈیکل سائنس کی بکس کے اندر ڈیتھ کی, موت کی ان اٹ سیلف موجود ہیں. آج تک وہ نہیں بتا سکے کہ موت ان اٹ سیلف ہے کیا, کوئی نہیں بتا سکا آج تک. تو قل الامر ربی, وہ تو اللہ کا امر ہے, وہ اتنا سمجھ لینا ہی اس وقت کافی ہے. سیکنڈ سوال کیا اصحاب کہف کون تھے, اس کا آنسر اللہ نے سورہ کہف میں عطا فرمایا. چند لوگ تھے کرسچن, جو ہسٹوریکل ہمیں پتہ چلتا ہے they were originally Christians. اس وقت کا حاکم تھا, وہ پیگن ورشپر تھا, he was against it, اور سب لوگ ان کے اگینسٹ ہو گئے. اب یہ چپ بعض روایت میں آتا ہے 3 تھے 4 تھے 5 تھے یا 6 تک کا فگر آتا ہے. یہ لوگ تھے, یہ بہرحال حالات سے تنگ آ کے چلے گئے. مشہور واقعہ ہے, مشہور سٹوری ہے. اور ایک کہف میں اللہ اپنا دین بچانے کے لیے, اپنا ایمان بچانے کے لیے, سول پرپز واز کہ ہم اپنا دین ایمان بچا لیں. لوگ تو ہماری سن نہیں رہے, یہ سارا جو معاشرہ ہے یہ تو ہمارے اگینسٹ ہو گیا ہے, ان کو تو مارنے کے تک کے اوپر نوبت آ گئی. تو وہ بھاگ کے وہاں سے نکلے اور اللہ کی حکمت, اللہ نے انہیں سلا دیا. لوگ سمجھتے رہے مرے وتحسبوا ایقاظا وهم رقود, لوگ سمجھتے رہے تو سو رہے ہیں اندر شاید, ایسے ہی کچھ لوگ, مگر وہ فوت ہوئے ہوئے, وہ مرے ہوئے, کئی 100 سال بعد اٹھے, اور اللہ کی اپنی حکمت ہے. تو یہ ایک بیچ میں واقعہ اللہ نے ڈالا. ساتھ میں ذوالقرنین پہ آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے دوسری بات سمجھے. کل ہماری بات ہوئی الحمدللہ سورہ اسراء کے اندر 2 مرتبہ اللہ نے بنو اسرائیل کو موقع عطا فرمایا, علوًا کبیرہ. انہیں وہ گولڈن پیریڈ آف بنو اسرائیل 2 مرتبہ دیا, اور دونوں مرتبہ انہوں نے فساد پھیلایا اور وہ مردود ہو گئے. لیکن دوسری دفعہ جب مردود ہو گئے, ان کے مائنڈز میں اب اللہ نے انہیں آخری موقع دیا, آخری موقع بخشش کا یا نجات پا جانے کا آخری موقع اللہ نے ان کو دیا. وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا. اسی لیے وہ مدینہ میں کیا کر رہے تھے, they had nothing to do in مدینہ, ایک ڈیزرٹ کا علاقہ, بیابان بنجر بیابان علاقہ, اس کے اندر ان کا کام کیا تھا, مائگریٹ کرتے ہوئے. تو اتنے اچھے گرینری والے پیلسٹینین علاقے میں, وہاں پہ ایمپل سپلائی کھانے پینے کی موجود, وہ نیچے ڈیزرٹ میں کرنے کیا گئے تھے. اس کا جواب بک آف سولومن ورس آئی تھنک 5:16 یا سم تھنگ لائک دیٹ, اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ لفظ محمد کا موجود ہے. بائبل کے اندر لفظ محمد آج بھی ایز وی اسپیک, اوریجنل جو ہیبرو بائبل ہے اس کے اندر محمدم کا لفظ آج بھی موجود ہے. انہوں نے کیا کیا, جب ہیبرو سے انگلش پہ ٹرانسلیٹ کیا نا, تو لفظ محمد کا ترجمہ کر دیا آل ٹوگیدر لولی. تو وہ ورڈز کا ناؤن ایک نام ہے ان اٹ سیلف, اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, وہ نام ہی رہتا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے, جتنی انگلش بائبلز ہیں آپ کو اس میں وہ لفظ نہیں ملتا, لیکن اوریجنل ہیبرو بائبل آج بھی کوئی کھول کے دیکھتا ہے اس میں وہ لفظ موجود ہے کہ وہ آخری نبی آئے گا محمدم, اس کا نام سے وہ موجود ہے. تو ان کے پاس یہ بشارت پہلے سے موجود تھی اور آج بھی موجود ہے. یہ انہوں نے, لیکن ان کی اناد, ان کی ضد, ان کی جو وہ تھی, اس نے منع کیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. بہرحال اللہ نے ہم مسلمانوں کو ان سے بچنے کی, تمام فتنے فساد اور شر سے بچنے کے بہترین جو طریقے بتائے, اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیں. جس کو پوری سورہ کہف نہیں بھی آتی, وہ کم سے کم شروع اور آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے, وہی پڑھ لے, وہی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اس کو. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر کوئی بلائنڈ ہو, اندھا ہو, کیونکہ دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے یہاں ماتھے پہ کافارا لکھا ہوگا, اور جو مومن ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ کیسے, اگر کوئی بندہ اندھا ہوگا تو کیسے پہچانے گا اس کو, وہ کیسے دیکھے گا اس کے یہاں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ دل کی آنکھ سے دیکھے گا ان اٹ سیلف. مومن جو ہوگا وہ دل کی آنکھ سے اس کو پہچانے گا, کوئی فزیکلی اس کے ماتھے پہ کافر نہیں لکھا ہوا ہوگا. ایک نارمل بندہ ہوگا, ہیل بی اے جیو, ہیوی بلڈ ایٹسیٹرا, اس کی ڈیٹیل ساری احادیث میں ہمیں ملتی ہے. تو بہرحال یہ پہلی چیز, یہ وہاں سے مردود ہوئے, نکالے گئے. اب جب مردود ہوئے, بیکاز اٹس آل انٹر کنیکٹڈ. اگر آپ دیکھیں سورہ اسراء کے اندر سے ہم نے سٹارٹ کیا, ایک میسج لیا سورہ, اور آگے آج کی سورہ کہف میں دیکھیں, پھر سورہ مریم میں اگر آپ دیکھیں, اور سورہ طٰہٰ میں کیا ملتا ہے ہمیں, تمام انہی کی سٹوری پوری ڈیٹیل میں. حضرت زکریا علیہ السلام ذکر و رحمت عبدو زکریا سے سٹارٹ ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد یحییٰ علیہ السلام, پھر بی بی مریم, عیسیٰ علیہ السلام, باقاعدہ نام لے کے اسماعیل, اسحاق, یعقوب, ان سب کے واقعات ہم نے آج سنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ ساری وہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جس کے اوپر آج پوری دنیا کا نظام کھڑا ہوا ہے ایک طرح سے, اور ہم مسلمان ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو نیکسٹ جو سوال تھا, ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں آیا,
انہوں نے یہ بات اس لیے غالباً پوچھی، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ ایک ڈائریکشن میں ویسٹ گیا، پھر ایک ڈائریکشن میں ایسٹ گیا، ان کو نہیں معلوم تھا ایک تیسرا ڈائریکشن بھی ہے. وہ آتا ہے نا اتبع سببا، وہ اپنے اس پہ چلا. تو ہسٹورینز نے اور تفاسیر میں یہ بات لکھی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تمام یہ ساری ڈیٹیلز معارف القرآن میں بھی لکھی ہیں. بہرحال ذوالقرنین کے بارے میں لکھا، پہلے علماء کو کچھ کنفیوژن ہوئی کہ غالباً یہ شاید سکندر اعظم جو تھا، الیگزینڈر دا گریٹ، غالباً یہ وہ تھا. لیکن پھر علماء نے اس پہ اور ریسرچ کی تو انہوں نے دے کیم ٹو دس کنکلوژن بیکاز اٹ couldn't بی سکندر اعظم بیکاز ہی واز اے پیگن ورشپر، وہ مسلمان نہیں تھا. یہ ذوالقرنین جو تھا یہ پرابلی سائرس دا گریٹ تھا، وہ واز اے پرشین ایمپرر، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غالباً اللہ کو ماننے والا ایک مسلمان بندہ تھا. اس کے نبی ہونے یا نہ ہونے میں الگ ایک بحث ہے، لیکن بہرحال ایک مسلمان حاکم تھا، پرشین ایمپرر تھا. یہ وہی ایمپرر تھا جب دوسری مرتبہ یہ کیپٹیوٹی میں نیبوکڈنیزر لے کے گیا، جب ہم نے کل پڑھا سورہ اسراء کے اندر، یہ کیپٹیوٹی میں وہاں سلیوز بن کے رہ رہے ہیں، ان کے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے جا کے دوبارہ جیروسلم پہ قابض ہو جائیں گے. اس نے ان کو جانے کی اجازت دی، بالکل جا کے سیف پیسج دیا، ان کو وہاں پہ جا کے پورا سیٹل کیا. ایک اللہ کی بھی تو حکمت، ایک نظام چل رہا تھا. بہرحال یہ وہ تھا جس نے ان کو سیٹل کیا وہاں پہ. اس کے بارے میں جب پوچھا، اب نبی علیہ السلام اس کی پوری کے آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع میں سورہ کہف کی آج قاری صاحب نے تلاوت کی، وہ پورا سٹوری یہی چل رہی ہے. پہلے یہ ایک ویسٹ کے ڈائریکشن میں گیا جہاں پہ بالکل کچھ لوگ ملے ایٹسیٹرا، اور وہ والی ساری تفاسیر میں ہم اپنی کسی اور ٹائم پہ وقت ہوا تو جائیں گے. بہرحال پھر یہ ایسٹ گیا. یہ غالباً اٹس دا نون ورلڈ، اگر آپ ریئلسٹکلی اٹھا کے دیکھیں اس وقت یہ یو ایس، کینیڈا، یہ نارتھ امریکہ، یہ تو ڈسکور بھی نہیں ہوا تھا. دس از دا نون ورلڈ دیٹ واز دا عرب ورلڈ، دا سب کانٹیننٹ، چائنا، یا پھر مڈل ایسٹ کا علاقہ، اینڈ یورپ. یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ اس وقت کی دنیا ایگزسٹ کرتی تھی. تو یہ ویسٹ پہ گیا، سم ویئر اراؤنڈ بیزنٹین امپائر کے بالکل کونے پہ جا کے ہی ٹچ دا میڈیٹرینین. اور ایسٹ کے ڈائریکشن میں غالباً یہ جاتے 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 اس نے پرجیا کو کراس کیا، غالباً بلوچستان کا کوئی کونا ہوگا، بٹ دیٹ واز سارٹ آف دی اینڈ. دین ہی وینٹ ٹو تھرڈ ڈائریکشن، نارتھ کی طرف. اب یہ ان جوز کو بھی نہیں پتا تھا، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا. یہ نارتھ پہ گیا، وہاں اس کو ایک ڈفرینٹ قوم ملی. وہ ڈفرینٹ قوم تھی یاجوج ماجوج سے، فساد کے انڈر فساد والے لوگ جو ان کے فساد سے، شر سے تنگ تھے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اب یاجوج اور ماجوج اس کے بارے میں الگ مسکنسیپشنز اور اربن لیجنڈز اور سٹوریز، کیونکہ اتنی سارا جمبل اپ اور مکس ہو گئی کہ ہمارے مائنڈ صحیح راستے اور حق کو پہچاننے پہ ہی نہیں رہے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں کیٹیگورکلی لکھا ہے انہوں نے، دے آر جسٹ لائک نارمل ہیومن بینگز. دے تو ایک عام لوگوں کی نسل ہے. بائبل میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا آتا ہے، ایک یافس کی اولاد میں سے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی رکی نا، ان کی 3 بیٹے تھے، ایک حام، ایک سام اور ایک یافس. حام مائگریٹڈ ٹورڈز دا ڈاؤن ساؤتھ، اور کہیں غالباً سوڈان وڈان کے علاقے میں جا کے وہ آباد ہوا. اور پھر دنیا میں جتنی وجالنا ذریتہم الباقین، اب دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، قومیں ہیں، وہ صرف ان 3 لوگوں کی نسل میں سے ہی ہیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، اس پہ ہسٹورینز بھی مانتے ہیں، اس پہ سائنس بھی مانتی ہے. پہلا حام ساؤتھ سوڈان، غالباً جو پراببلی دس از مائی ازمپشن کہ وہ کالی نسل جو بلیک ریس ہے پوری، وہ ان سے نکلے آگے. پھر تھے سام، یہ جا کے مڈل ایسٹ میں آباد ہوئے رہے، جس سے پوری سیمیٹک ریس دنیا میں نکلی، جس کے اندر عرب بھی ہیں، جس کے اندر ہم جیسے ویٹش کمپلیکشن کے لوگ، جس میں بنو اسرائیل بھی ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از یافس. اب بائبل میں آتا ہے کہ یافس کی ایک گریٹ گرینڈ سن تھے اور ان کے 10 بیٹے تھے. گومر ان کا نام لکھا ہوا ہے بائبل میں، GOMER. بٹ اس کے 10 بیٹوں میں سے ایک گوگ اور ایک مگوگ، یہ اس کی وہ اولاد کے 2 لوگ. اب ان کی جتنی بھی نسل، دے آر دا پیپل آف گوگ اینڈ مگوگ، دے آر دا پیپل آف یاجوج اینڈ ماجوج، بالکل نارمل ہیومن بینگز ہماری طرح ہی. ہاں، فساد پھیلانے کے ماہر، دنیا کے اندر فساد پھیلانے کے ماہر. تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب ذوالقرنین، ہی واز دا کنگ، یو نو، سچ اے پاورفل کنگ. اس نے کہا کہ آؤ میں ان کے بین السدین آتا ہے نا، وہاں پہ 2 دیواروں کے درمیان تھا، وہاں 2 پہاڑ ہیں. وہ علاقہ ایک دفعہ اتفاق ہوا جارجیا جانے کا. یہ علاقہ جس جگہ کی بات ہو رہی ہے،
جارجیا سے تقریباً 3 آورس کی ڈرائیو کے اوپر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹ جارجیا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کنٹری جارجیا, جو کہ ٹرکی کے پاس آذربائیجان سے اوپر. تبلیسی شہر سے تقریباً 3 گھنٹے نارتھ کی طرف ایک علاقہ ہے, کازبیکی اس کا نام ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دربند کا پورا نارتھ پہ کوکسس ماؤنٹن کا علاقہ نکلتا ہے. یہ کوکسس ماؤنٹن کے علاقے میں آباد ہوئے لوگ, یہ پوری ریس یہ کوکسس ماؤنٹن سے ایسٹ ویسٹ دونوں طرف انہوں نے مائگریٹ کیا, اور یہ جا کے فائنلی یہ قوم جا کے جرمنی کا علاقہ اشکناز تھا, وہاں پہ جا کے آباد ہوئی. وائی ایم سیئنگ دس از, 2 چیزوں کو غور کریں. پہلی چیز یہ سوچیں, کبھی اگر ہم اپنے مائنڈ میں پونڈر کریں, ہم کسی گورے سے ملتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں ہو آر یو ان ٹرمز آف ریس, وہ کہتے ہیں ہم وائٹ کوکیشن. وہ کوکیشن کیوں کہتا ہے؟ بیکاز ہی از اوریجنلی جو ریس وائٹ نکلی وہ اس کوکسس کے علاقے سے نکلی. دیٹس وائی ہی از سیئنگ کہ آئی ایم وائٹ کوکیشن. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ ساری ریس ادھر سے نکلی. اب اللہ نے ان کے اوپر جب دیوار لگا دی, اس نے کہا آتونی زبر الحدید, اس نے کاپر کی اوپر مولٹن کاپر ڈال کے اسٹیل کی وال بنائی, اوپر مولٹن کاپر ڈالا. بہرحال اس وال کے وہاں پہ سائن کچھ نہ کچھ موجود ہیں. یہ ایک واحد راستہ ہے, اٹس دا اونلی, اٹ واز بلڈ بائی دا جارجین ملٹری. یہ ایک روڈ ہے جو کہ کوکسس سے اوپر رشیا اور نیچے جارجیا کو ملاتا ہے, صرف ایک روڈ. ادر دین دیٹ وہاں پہ ٹوٹل پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پہ جانا آنا اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال آئی ول جسٹ لائک ٹو کنکلوڈ دس بیکاز ٹائم آپ لوگ کا زیادہ انشاءاللہ نہیں لیں گے. اب ذوالقرنین نے انہیں بلاک کر دیا, پھر کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار گر جائے گی اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. اب ہم مسلمان پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کب ہوگا یا کس وقت ہوگا, پتہ نہیں, فار سم ریزن ہمارے اندر اربن لیجنڈز اور وہ اس طرح ہیں. لیکن اگر قرآن کو اور صحیح احادیث کو ہم اٹھا کے دیکھیں, بلکہ یہ بات مفتی شفیع صاحب نے بھی رکھی, جب قرآن میں ہے نا وَإِلَّمْ يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, کہ نہ یہ اس کے اوپر سے کراس ہو سکیں گے نہ یہ پیچھے سے بھاگ سکیں گے. لیکن بہرحال مفتی شفیع, لانگ سٹوری شارٹ ان اینی ویز, اب وہ دیوار وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. دیز آر جسٹ نارمل پیپل. اور اس کا فائنل کنکلوژن انشاءاللہ اسی بات کا, اب آگے چلیں گے سورہ کہف سے ہم دیکھیں گے, پھر سورہ مریم کے اندر ان کی ساری ڈیٹیل سٹوری آئی. سورہ طٰہٰ میں پھر قاری صاحب نے تلاوت فرمائی پوری موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل سٹوری آج. تو یہ جب ختم ہوگی فائنلی, تو اس ٹاپک کا جو اینڈ ہوگا وہ لاسٹ آیت میں انشاءاللہ سورہ انبیاء کے اندر ہوپفلی کل کمپلیٹ ہوگا. ہم کوشش کریں گے وہاں اس کو کنکلوڈ کر کے فائنلی ریپ اپ کریں, اور آج کوشش کرتے ہیں یہیں تک بات کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فائنلی لاسٹ بات یہ دیکھیں, لیسٹ جو حدیث ہم نے اس کے ساتھ آج پڑھی, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بالآخرین, کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سو کو اوپر یرفع بلند ٹاپ پیک پہ پہنچا دیتا ہے, اور بہت سے ہیں جن کو یضع بالآخرین نیچے زمین پستی میں گرا دیتا ہے. ہم اس قرآن کو کھول کے اس سے انسٹرکشن لے کے اس سے گائیڈنس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسی لیے آج ہمارا جو حال ہے وہ ہم بالکل لوور طبقے میں یضع بالآخرین والے میں. یہی ہم قرآن کو کھول کے اگر اسے پڑھیں سمجھیں اور اس سے ایکچوئل مسائل سمجھنے کی اور دنیاوی حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہم ڈیفینیٹلی یرفع بہذا الکتاب کے درجے میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق فرمائے اور اللہ ہمیں اس کی استطاعت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.